बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पूरे दिन की पाकिस्तान की सियासत के मनाजिर देखें तो इस्लामाबाद की अगर बात करें, कैपिटल के अंदर जहां पर नाब हेडक्वार्टर्स के बाहर आसिफ जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पेशी होती है, जिस अंदाज में वहां उनके जाले कारकुनान आते हैं, हुल्लड़बाजी होती है, जो पुलिस के साथ रवैया इख्तियार किया गया, उनके बदले में हमने देखा कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने जिस अंदाज में पुलिस पर तशद्दुद किया और ये कहा कि क्योंकि हमारे पुरअमन कारकुनान को आगे जाने से रोका गया है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सो एक अजीब सा मंजर था इस्लामाबाद के अंदर नाब हेडक्वार्टर्स के बाहर कि अगर आपको बुलाया जाता है तो आप ये तमाम तमाशा वहां पर करते हैं। और यही सब कुछ हमने देखा था पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तरफ से भी जब नवाज शरीफ साहब की पेशी होती थी। बहरहाल असल नुक्ता यह है कि एहतसाब जिस पर तमाम सियासी जमातें इत्तफाक तो करती हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर इतना ज़्यादा वावेला क्यों है सियासी इंतकाम का, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, बहुत सारे पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, अवाम के इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसको मैंडेट देकर अवाम ने भेजा इक़्तिदार के ऐवानों में, वो नया पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब था वो किस डगर पर है, क्या सही समत हम जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से रियासत के सरबराह का क्या ख्याल है, आज तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, टाइम निकाला। सबसे पहले तो क्योंकि मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था आपसे अपोजिशन की तरफ से, आप MNA थे, अब अगर आपसे बात करें, एक बड़ा ओहदा है सदर पाकिस्तान का, एक पॉलिटिकल वर्कर जो अपनी सारी ज़िंदगी सियासी लिहाज से बहुत एक्टिव रहा हो, पायनियर्स में से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी लोगों में से हो, उनको बनाने वालों में से हो, उसके लिए इस ओहदे पे बैठना कैसा है, क्या फ़र्क क्या लगता है? मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है पाकिस्तान को एक सही रास्ते पर डालना, पाकिस्तान को एक कामयाब स्टेट बनाना, पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस स्टेट बनाना, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये एक मंतिकी कोशिश हमारी सिलसिला जो है 20-22 साल से और उससे ज़्यादा से भी हमारा जो सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर ये मंजिल तो मेरी नहीं थी, मगर ये रास्ते का वो पड़ाव है जो पार्टी ने एक जिम्मेदारी के तौर पर मेरे ऊपर डाला। लिहाजा अब वो पॉलिटिकल वो ये है, इसको ये कहना कि ये सियासी ओहदा है, तो सियासी ओहदा इस माना करके है कि पॉलिटिक्स ही का मंतकी अंजाम यहाँ पर ये भी और प्राइम मिनिस्टर भी और मिनिस्टर्स भी उस माना करके सही है। मगर जो हल्फ मैंने उठाया है, हल्फ उठाया है, उस हल्फ के एतबार से मैं अब ये ओहदा नॉन पॉलिटिकल है। इस ओहदे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आइन डिफ़ाइन करता है वो 4-5 अहम चीज़ें हैं। एक तो कि फेडरेशन के एतबार से सारी जो इकाइयाँ हैं उनके अंदर हम आहंगी पैदा करना, एक। दूसरे ये कि एक जो हालात के एतबार से जो इंटरनल सिचुएशन है, जो फॉरेन सिचुएशन है, उसके एतबार से जो गवर्नमेंट है वो मुझे आगाह रखती है, जो कानून साजी होने वाली है उससे भी मुझे आगाह रखती है। अलबत्ता प्रेसिडेंट का रोल जो है वो नॉन पॉलिटिकल इस माना करके कि वो बायस नहीं होगा, न इधर न उधर, मगर जो चीज़ें उसको नज़र आएंगी वो तो नज़र आएंगी। एक दूसरे जिस जुस्तजू से और जिन कोशिशों से मैं गुज़र चुका हूँ, तो मेरा एक पर्सनल एक ख्वाहिश होगी, मिसाल के तौर पर करप्शन, जो मेरी सारी स्ट्रगल थी जब से पार्टी बनी, जिस दिन से बनी, तो एंटी करप्शन एक कैफियत थी जिसके लिए हम आवाम को आगाह करने की कोशिश करते थे। और आपको याद होगा जब 90s में हमारी पार्टी बनी, या सियासत के अंदर करप्शन उस डिबेट में नहीं था। अगर कोई सर्वे होता तो करप्शन के मुतालिक लोगों से सवाल होता था तो 1% लोग कहते थे कि करप्शन की कोई अहमियत है, मगर हमें और आपको जो तालीमी याफ्ता अफराद थे उनको अंदाज़ा था कि करप्शन जो है वो घुन की तरह खा रहा है, और अगर हमारे यहाँ तालीम ख़राब है और हमारे यहाँ सेहत ख़राब है और हमारे यहाँ अगर बाकी गुर्बत है, तो उसकी वजह यह है कि माल जो डिजर्विंग चीज़ें हैं लोगों तक पहुंच नहीं रही। तो वो सारा रंग जो है वो तो मेरे पर फिर भी चढ़ा रहेगा। वो सियासी यू हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन चीज़ों के मामले में, बहुत सारे। सो वो नॉन पॉलिटिकल ओहदे पे बैठ जाना जहाँ पे आप बायस भी नहीं शो कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। बट यू नहीं, एग्जैक्टली पार्टीज के दरमियान बायस मैं नहीं शो कर सकता, ना है होना चाहिए। मैं तो यानी एक होता है, जब मेरी औलाद बड़ी हो रही थी तो मैं उनसे ये कहता था, जब इनकी शादियाँ होंगी बच्चों की सब कुछ, तो मैं उनसे कहता था कि देखो ज़बान पर बहुत सारी चीज़ें जब रिश्तेदारियाँ बढ़ती हैं, जब शादी होती हैं, ज़बान पर मत लाओ। मगर मैं उनको एक और सेफ गार्ड कहता था कि ज़बान पर तो
تب آئے گا جب تم سوچ رہے ہوگے. تو اپنی سوچ کو بھی مینیج کرو. تو آج کل بھی اگر میں باعث اپنی زبان سے نہیں بیان کروں گا تو اپنی سوچ کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا حلف ایسا ہے کہ میں باعث شو بھی نہیں کروں اور باعث محسوس بھی. ابھی تک یو تھنک اس سوچ کو مینیج کرنے میں یو آر سکسیسفل؟ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا جج یا کوئی جج یا امریکن سپریم کورٹ کا جج جب وہ نامزد کیا جاتا ہے تو یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جج جو ہوگا وہ بالکل نان بائسڈ ہوگا. مگر جب وہ نامزد کیا جاتا ہے تو بڑی معاشرے میں اور اخباروں میں بحث چلتی ہے کہ اس کا ٹلٹ لیفٹ ہے, اس کا ٹلٹ رائٹ ہے. کیونکہ جو ہمارے زندگی کے تجربات ہیں وہ اپنے تجربات کا ایک رنگ چھوڑتے ہیں, مگر ہر وقت آدمی محتاط رہے کہ ہر سچویشن کو ایک ترازو کے طور پر سوچے, انصاف کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کوشش ہے, صرف اللہ انصاف کرتا ہے پورا کر, اور انسان جو ہے اس کے اندر بڑی کسر رہتی ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اوبیسلی آپ کے پہلے تو جس طرح کرپشن ہو گیا, بہت سارے اور چیزیں ہیں جن پہ ایک کافی اسٹرانگ اوپینین رہا ہے, لیکن بحیثیت صدر اوبیسلی ایک انفرادی حیثیت کے اندر اور پھر اس عہدے پر آ جانا, اپنی ایک پوری سوچ, ایک اسٹرگل کو ساتھ لے کر آنا, آپ کے پاس یہ پڑھے لکھے آپ ہیں, ڈینٹسٹ بائی پروفیشن, تو تمام یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آلریڈی تھیں. بٹ یہاں پر بیٹھ کے وین یو کین سی ایوری تھنگ ڈفرینٹلی آلسو, سو کیا سوچا ہے اپنے لیے کہ جب آپ اس عہدے سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ڈفرینٹ لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ماضی کے صدور پاکستان سے؟ اچھا سنیں, لیگیسی کے لیے میں کام نہیں کر رہا. مجھے تو جو تکالیف معاشرے کی ہیں وہ مجھے اتنی سیویئر لگتی ہیں کہ میری جواب دہی بڑھ گئی. یعنی جس انسان کو اس بات کا خیال ہو کہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے, اور میں تو گناہ گار آدمی ہوں, مگر یہ بوجھ جو ہے نا جس کے اندر میری ایک ذمہ داری ہے, اور مجھ سے بھی سوال ہوگا, پہلے نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کا ایک بہترین قول ہے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور پانی کے بہاؤ کے اندر جاتا تو اللہ بھی مجھ سے سوال بھی نہیں کرتا کہ بھائی تم تو آبویسلی تم تنکے تھے, بہتر ہے. اور جب ذمہ داری آئی تو پھر بڑی مشکل ہے. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جن کی وجہ سے ظلم بے انتہا ہے. ان ایشوز کو میں پرائمری جو نان پولیٹیکل ہیں, جس میں یعنی پولیٹیکل بائس نہیں ہے, ان چیزوں کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو آج کل جو سب سے ڈیئر ایشو میرے پاس ہے وہ میں بار بار ہر جگہ ذکر کرتا ہوں. ممکن ہے ذکر کرنے سے اس بات کی اہمیت معاشرے میں بڑھ جائے. ایک مثال کے طور پر پاکستان میں عورتوں کو وراثت اللہ کے قانون کے اعتبار سے نہیں ملتی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اس بات پر عمل نہیں کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اس بات پر, اللہ کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں ہے, بالکل صحیح. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. مسجد کی اور ممبر کی ذمہ داری ہے, اور اسی وجہ سے میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی ایک خط لکھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے مشورہ کر کے, کہ جس کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ اچھی چیزیں جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر ذکر ہے, اور جو ان رائٹ سے جس کا تعلق ہے, جس کی بنیاد پر اسلام کا سوشل ریولوشن آیا تھا, جو 30-40 سال کے اندر دنیا بھر کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا, وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس اعتبار سے, اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل جسٹس اسلام کا پیغام تھا, سب سے بڑی چیز وہ ہے. اور وہ زمانے میں سوشل جسٹس تھا جس زمانے میں عورت کو رائٹ ٹو لیو کے اعتبار سے بھی کوشچن مارکس تھے, پراپرٹی اوننگ کے اعتبار سے تو ایک ریولوشنری پیغام تھا کہ عورت بھی وراثت کی مستحق ہے. یعنی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یورپ کے اندر بھی 19ویں صدی تک عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ وراثت کی مستحق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف جو ہے پاکستان میں اگر نہیں ہوتا تو یہ تکلیف دہ کیفیت ہے. اسی اعتبار سے پاکستان میں تعلیم ہے نا, تعلیم کے اوپر ہم اور آپ بھی فوکس کرتی ہیں اپنے پروگراموں کے اعتبار سے, تو وہ اور کوشش جاری ہے. اس کوشش کے اندر ہم کوئی اپنی مزید جان ڈال سکیں وہ ڈال سکیں. پھر پریونشن ہے صحت کے اندر, ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب قوم بنتی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر چلتی ہے قوم, اور اس کے اندر میں جو رول پلے کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ موقع مل گیا تو آپ کے سامنے بات کر لی. میرا خواہش یہ ہے کہ میڈیا بھی سوشل چینج کے اعتبار سے اس کو صرف ٹاک شوز نہیں, آپ کی پرائرٹیز کے اعتبار سے اس میں اہمیت دینی چاہیے. میں نے پیمرا سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کس طرح سے چینلز کو انکریج کر سکے سوشل چینج, اچھے ڈرامے جس سے
ظلم کے خلاف بات ہو سکے اور پازیٹیو سوشل چینج، یعنی خاص وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے مختص ہونا چاہیے میڈیا پر. آپ یہ دیکھیے، ایک تو مثال کے طور پر میڈیا کے ٹاک شوز ہیں، ایک کنفرنٹیشنل بحث ہے، مگر اس کے اندر سے بھی بعض پروگراموں کے ذریعے یہ نکلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ پازیٹیو سوشل چینج آ سکتی ہے. اسی طرح سے ڈرامے ہیں جس کے اندر وہ جو کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی بھی دیکھی جائے، اور ساتھ ساتھ بڑے اچھے لکھنے والے تھے بھی اور آج بھی ہیں جو ایسے ڈرامے اور ایسی چیزیں لکھ سکیں جس کے ذریعے یہ بھی ایک میڈیم بنے سوشل چینج کا. تو سوشل چینج بڑی اہم ہے. غربت، مفلسی، تعلیم، عورت کے لیے وراثت اور اس کا سیف ایریا آف موومنٹ اسلامی ٹینٹس کے اندر رہتے ہوئے، یہ 4-5 بہت بڑی بڑی چیزیں. پانی کی وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں، ایمبیشن کہہ لیں یا ترجیحات کہہ لیں، اس ضمن میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہوئے وہ کریں گے. ایک سوال اگین، پولیٹیکل ورکر، تمام چیزیں اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے آئے آپ، سٹرگل آپ کی ایک رہی. اب یہاں پر جب نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگا کے آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے، عوام ٹرسٹ کرتے ہیں، مینڈیٹ ملتا ہے، پرائم منسٹر آپ کو اس عہدے پہ بٹھایا گیا حکومت کی طرف سے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیا پاکستان کا جو وعدہ تھا، چلیں وہ اتنی جلدی پورا ہونے والا تو نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا؟ کیا سمت ہم نے طے کر لی؟ اس کا تعین ہو گیا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں تعین ہو گیا. اور کس انداز سے میں آپ سے عرض کروں، اس میں کانفلوئنس آف تھاٹ کی ضرورت ہے. یعنی جو آپ کہہ رہی ہیں نا نیا پاکستان کیا ہوگا، نیا پاکستان ہے، کانفلوئنس آف تھاٹ ہے. اچھا، یہ کانفلوئنس جو ہے اس میں آج کل مجھے بڑا شوق ہے اس بات کا ذکر کرنے کا کہ پاکستان بڑی آزمائشوں سے گزر چکا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ موریلٹی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ ہم کیا ہیں. تو ہم نے سیکریفائسز کی، ہم نے قربانیاں دیں، دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ایکسٹریمزم کا مقابلہ کیا. انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ممالک اب اس ڈھب پر جا رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے، تجربہ ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے ہم نکلے، اور 30-40 سال لگتے ہیں ساری سائیکل کو. اور اس وقت ہندوستان مثال کے طور پر مذہبی منافرت کی بنیاد پر جو کیفیات وہاں انکریج ہو رہی ہیں، اس سے جو منافرت پیدا ہوگی، مجھے خطرہ یہ ہے کہ وہاں کے حالات اس بنیاد پر خراب ہوتے جائیں گے. اور اگر وہاں حالات خراب ہوں گے تو مجھے بھی تکلیف تو ہوگی، ہے نا. ہمارے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ اب میڈیا نے کتنا پازیٹیو رول پلے کیا اس اسکرمش کے اندر. یہ پوری قوم کی آواز تھی کہ ہم امن چاہتے ہیں. کیوں تھی؟ کیونکہ ہم 30-40 سال کی ان دہائیوں سے گزر چکے ہیں، ہے نا. لہٰذا آواز قوم کی آواز تھی. پرائم منسٹر نے خوب عکاسی کی، میڈیا کی آواز تھی. اس کے برعکس گو اکراس دا بارڈر میڈیا کو وار ہسٹیریا تھا، یہاں ہمیں امن ہسٹیریا تھا. ان کو وار ہسٹری وہ ابھی تک جاری ہے، ویسے ان کا ہے نا، ان کا جاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قوم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی ہیں. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں جو تبدیلی ایک نیا پاکستان کی بات ہے، نیا پاکستان کی بات ہے، اس کے اندر یہ سارے مومنٹمز ہیں جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. کرپشن کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ جو کنفلوئنس ہوا اس بات کا کہ سپریم کورٹ نے بھی بہت سیریسلی کرپشن کے ایشو کو لیا، موجودہ حکومت بھی سیریسلی اس ایشو کو لے رہی ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ سارے پاکستان میں موجود ہے. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بائسڈ ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ایک پارٹی کے اوپر ہے دوسری پر نہیں ہے، یہ بحث تو ہو سکتی ہے، مگر کرپشن پر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہونا چاہیے. آج بھی اس کا عکس نظر آیا. میں بریک لے لوں یہاں پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو وہ جو کچھ سیاسی معاملات ہیں اس پہ صدر پاکستان کی رائے جانتے ہیں. احتساب جس کو سیاسی انتقام کا نام دیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور بہت سارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کچھ الزامات لگ رہے ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. Welcome back. You're watching 92@8 with Sadia Afzal. We are in conversation with the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز پہ آپ کی رائے جس کا ذکر پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے، ابھی تک اس پر بحث ہے. وزیر اعظم صاحب کی چیف منسٹر بزدار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اس ضمن میں. ایک نعرہ ایک نئے رجحان کے ساتھ آئی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اندر، اور اس میں ایک آسٹیریٹی ڈرائیو تھا، کفایت شعاری تھا. ہم نے دیکھا کہ جب حکومت آئی تو گاڑیاں تک نیلام کی گئیں، بھینسیں تک بیچی گئیں. تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے
بیانیے کی نفی کی گئی پنجاب اسمبلی کے اندر، جس انداز میں انہوں نے تنخواہیں بڑھانے کی بات کی، یہاں پر تو پرائم منسٹر صاحب کفایت شعاری مہم چلا رہے ہیں، وہاں پر کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا ان کی سینئر قیادت نے پنجاب کی، انہی کے بیانیے کو، انہی کے نیریٹو کو نفی کرتے آئے؟ میرے خیال سے آپ نے اگر پرائم منسٹر صاحب کے بیان کو دیکھا ہو تو اس کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود ہے کہ تنخواہیں بڑھنی چاہیے، مگر انہوں نے لنک کیا اس بات کو کہ دیکھو معیشت بہتر ہو جائے، حالات بہتر ہو جائے تو تب اس کے بعد زیادہ آسان ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں خود بھی ذاتی طور پر کہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ بہت سارے اتھارٹی دی جاتی ہے اور اگر تنخواہیں بالکل میچ نہیں کریں تو پھر کرپشن بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تو یہ ایک باریکی کا ججمنٹ ہے۔ البتہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پر انسسٹ کیا کہ اس وقت یہ آسٹیریٹی والا معاملہ انہوں نے ٹویٹ کیا باقاعدہ، انہوں نے لکھا "I'm disappointed" کہ انہیں مایوسی ہوئی، اور انہوں نے پھر لنک بھی کیا اس کو کہ معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، بعد میں جب معاشی حالات امپروو ہو جائیں تو ہی فیلز کہ جسٹیفائبل ہے، مگر یہ کہ یہ ٹائمنگ ذرا سا ابھی بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو کہا آئی تھنک وہ بھی جسٹیفائڈ ہے کہ یہاں پر عوام کے لیے مشکلات اگر بڑھ رہی ہوں، وہاں پر گیس کے بلز بڑھ رہے ہوں، بجلی کے بلز بڑھ رہے ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہو، اور وہاں پہ لیجسلیٹرز آپ کے اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہوں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہر جلسے میں عمران خان صاحب کو سنتے تھے، ہر جگہ پر عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے، تو وہ کیوں پیغام پہنچا نہیں وہاں تک؟ کیسے کیا؟ پنجاب کی اسمبلی میں 400-500 لوگ تو ہیں، 522 کے قریب ہیں۔ اچھا، اور لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے کہ دیکھتا رہے، یعنی ساری نصیحتوں کے باوجود اس بات کا امکان ہو کہ لیڈر پھر بھی اسٹیپ ان کر کے گائیڈ کرے کہ یہ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے بات تمہاری صحیح ہے، یہ وقت نہیں ہے، اس کو آگے کر لینا۔ آئی تھنک اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیا زیادہ ان کو احساس ہونا چاہیے تھا، نہ کرتے تو اچھا تھا، مگر اگر لیڈر ریسپونڈ نہیں کرتا تو اور بھی گڑبڑ ہوتی نا، پھر تو ڈائریکشن ہی ہمارا بدل گیا۔ یہ آسٹیریٹی ڈرائیو جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجیے یہ ایک سمبولک بھی ہے، یعنی سمبولک اس معنی کر کے کہ اگر کوئی نبی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور اس بات کا کرے کہ دوسروں کی فکر کرے تو وہاں سے ایک سمبولزم نکلتا ہے، یہ ایک کھانے کی بات نہیں ہے، ایک سمبولزم نکلتا ہے کہ کفایت کرو۔ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو جب اپنے گھر کا کام کریں تو سرکاری دیا بجھا دیں، اس میں کتنا فرق پڑے گا معاشرے پر، مگر ایک سمبولزم ہے جو کئی 100 سال بعد بھی میں نیریٹ کر رہا ہوں ان کی بات کو، تو اس میں ایک سمبولزم ہے کہ نہیں، آئیڈیلزم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عوام کی فکر کرو، قوم کی فکر کرو۔ وہی سمبولزم پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہاں گائے اور بھینسیں تھیں اور بیچ دیں تو اس سے ملک کی معیشت پر فرق نہیں پڑے گا، مگر اس سے ایک سمبولک بات گئی کہ دیکھو کفایت کرنی ہے، ہر اعتبار سے کرنی ہے۔ بٹ وہ سمبولزم، میرا وہی بات پھر آ گئی کہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو بزدار صاحب، جن کو وزیر اعظم نے یہ کہہ کر لگایا کہ جی غریب علاقے سے ہیں، غریب ہیں، ان کے اندر، ان کے دل میں غریبوں کا درد ہے، ان تک وہ نہیں پہنچا، وہ تو تاحیات گھر رکھنے کی اپنے لیے بات کر رہے ہیں، بعد میں پہنچا بعد میں پہنچا، بٹ ادروائز جو کرٹیسزم وہ فیس کرتے ہیں بزدار صاحب، یو تھنک دیٹس جسٹیفائڈ اس بات پر؟ Otherwise اس بات پر تو ان کے لیڈر نے کرٹیسائز کر دیا، تو he has to face it۔ اور ادروائز کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، جس طریقے سے وہاں چیزیں کچھ لگتا ہے کہ شاید وہ یونیسینٹرک نہیں رہی ہیں، وہ ویڈیو بھی لیک ہو گئی جس میں چودھری سرور صاحب کو کنٹرول کرنے کی، گورنر صاحب کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی، سو یو تھنک اتحادیوں کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ہیں آپ کی؟ آپ نے یہ بڑا سینسٹیو بات چھیڑی۔ مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کیمرہ نہیں ہو، تو بعض چیزوں کے اندر آپ اور میں کبھی چوائس آف ورڈز ایسی کریں گے، ایسی رکھیں گے جو ہم چاہیں گے کہ اگر دوسری محفل میں کریں تو بات ہم وہی کہہ سکتے ہیں، مگر چوائس آف ورڈز ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں اور میرے دوست بات کریں نا، میرے ماں باپ اگر حیات ہوتے، ان کے پاس بیٹھے ہوتے، تو وہی واقعہ ہم اچھی چوائس آف ورڈز کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہی واقعہ آپس میں ہم چوائس آف ورڈز کے اندر اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ ویڈیوز کا لیک ہونا یہ ہے غیبت، ہے نا۔ میں اس میں بڑا کانشیس رہا ہوں، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس جو خطوط آتے تھے وہ کبھی کھول کر نہیں دیکھتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویسی، اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات جاتی ہے، میرا آپ کا موڈ مذاق میں کسی بات پر کر لوں، ورڈز، چوائس آف ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ویڈیوز کا لیک ہونا جو ہے نا، یہ ایک معاشرے کا وہ کیفیت ہے جس کے اندر احتیاط برتنی چاہیے، اور جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو ایسے ہی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ غیبت
ہم اسلام نے اس کو بہت اچھی طرح سے ریکگنائز کیا غیبت کے اعتبار سے. غیبت یہی ہے صحیح کہ آپ نے کسی اور کو نریٹ کیا, الفاظ کا چناؤ بھی مختلف ہوگا, اس کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ نہیں ہوگا, لہذا فساد کی بنیاد بھی اینڈ سینگ دیٹ ویڈیو ایکچولی یو کین ٹیل کہ وہ جان بوجھ کے لیک ہوئی ہے, وہ پتہ چلا, اینڈ ناٹ مینٹ فار یور ایئرز. دیکھو نا, جو بات میں اپنی بیوی سے کروں گا از ناٹ مینٹ فار یور ایئرز, ہے نا, اور اگر کوئی اس کو لیک کر دے تو وہ اس کا چناؤ, اس کی کیفیت, اس کا ماحول بالکل ہی مختلف ہوگا. اتحادیوں کی کس قدر مجبوریاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, کیونکہ وہ 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے, جس کا نہ ہونا اٹ سیلف شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی جگہوں پہ نقصان. جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے کولیشن کے طور پر اس کے اندر, تو ان کو ہمیشہ تاریخی اعتبار سے ہر جمہوریت پر اگر کولیشن بنتی ہے تو جو اسمالر پارٹنرز ہوتے ہیں جو ٹلٹ پیدا کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ گورنمنٹ الیکٹ ہو جائے گی, دے جس کو کہتے ہیں دے گیٹ اے بگر بائٹ, صحیح ہے نا, بمقابلے ان لوگوں کے جو پارٹی میں ہوتے ہیں, اور یہی ساری کولیشنز دنیا کے اندر ایسی ہوتی ہیں. تو اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اپنی پارٹی کے اندر آپ تو اوبیسلی لوگوں سے ملتے ہوں گے, ان لوگوں سے پی ٹی آئی کے جو کارکنان رہے ہیں جنہوں نے اتنا جدوجہد آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے, ان کے اندر یہ چیز کیسے ریفلیکٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر ابھی بھی دیکھ لیں زیادہ تر عہدے, زیادہ تر جگہوں پہ جو نوازا گیا ہے وہ ان لوگوں کو نوازا گیا ہے جو آپ کی پارٹی کے نہیں تھے, وہ دوسری پارٹی سے آئے. ان کی خدمات ہوں گی بٹ کسی اور پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. تو یہ ان کارکنان کے اندر یہ چیز کیسے گئی ہے؟ یہی میں آپ سے کہا کہ جو اتحادی بنتا ہے نا, جو آپ کو سیکریفائس کرنا, وہ ہی گیٹس اے بگر بائٹ آف دا فلیش, یعنی اس کو زیادہ ملتا ہے. دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں ہمیشہ یہی کیفیت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور کیا بھی ہے. ریزنٹمنٹ بھی ہوگا کہیں, مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریزنٹمنٹ نہیں ہوگا, یقیناً ریزنٹمنٹ بھی ہوگا کہ جی اس پارٹی کا انہوں نے تو ہمارے ساتھ ابھی آئے. مثال کے طور پر ہمارے اوپر لیٹ می بی فرینک, ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے, پھر ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم سے تو آپ سارے کراچی میں ساری عمر آپ لڑتے رہے, آپ آن ریکارڈ ہیں آپ کے بیانات ایم کیو ایم کے حوالے سے. ہم نے ایک ڈسٹنکشن پایا, ہم نے ڈسٹنکشن دیکھا کہ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو جب تھی جس کے اندر وائلنس تھا. اب یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے, اور ہم نے اپنے لیے بھی جسٹیفائی کیا اور ان کے ساتھ چل کر بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈفرینٹ ہے. مگر لوگ اعتراض کرنے والے تو اس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں, کریں گے. اچھا, ایک کرٹیسزم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے اپوزیشن کی طرف سے, یہ کہ عوام کے لیے کوئی بلز نہیں منظور ہو رہے, عوام کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس طریقے سے ریگولر نہیں آتے ہیں پارلیمان کے اندر, ان کی طرف سے موقف آتا ہے کہ جی یہ بات نہیں کرنے دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو, وہاں پہ ہلڑ بازی شروع کر دیتی ہے اپوزیشن, اس لیے نہیں آتے ہیں. بٹ اگر کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اختیار ہے, آپ جب تک سائن نہیں کریں گے وہ ایکٹ نہیں بنے گا. سو آپ اگر بتا سکیں آج عوام کو کہ کتنے بلز ابھی تک یا منظور ہوئے ہیں یا قوانین بنے ہیں یا کسی میں امینڈمنٹس آئی ہیں, ترامیم آئی ہیں. میں ایگزیکٹ گنتی کی تو نہیں بتا سکتا, مگر میرا خیال یہ ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن دی گئی اسمبلی کی طرف سے جب میں نے سوال کیا کہ پہلے 4 مہینے کے اندر جو پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ ہم موازنہ کریں, جو جمہوری حکومتیں تھیں, اس حکومت کے زیادہ بلز آئے یا امینڈمنٹس آئے پچھلے 4 مہینے, شروع کے 4 مہینے, ہے نا. چھوٹے امینڈمنٹس بھی آئے, جو بھی آئے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر مجھے بھی اس بات کا احساس ہے, اور پرائم منسٹر صاحب سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پارلیمنٹ کی فنکشننگ کے اعتبار سے جو اس وقت پولرائزیشن ہے وہ کم ہونا چاہیے. مگر ایک چیز پر یہ حکومت کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی, اور میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں کر رہی, وہ یہ کہ جو گیو اینڈ ٹیک کرپشن کے ایشوز پر اور نیب کے ایشوز پر ہے, اس پہ گیو اینڈ ٹیک کرنا نہیں چاہیے. اصولی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. باقی سب چیزوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی تو ہوا نا شہباز شریف صاحب, اور اس پر بھی بحث کیا ہوئی, بحث یہ ہوئی کہ جو لوگ ایک طرف سے بحث یہ کر رہے تھے کہ جی ان کے اوپر تو ایلیگیشن ہیں, ہے نا, اور نیب کے اور کرپشن کے ایلیگیشن, لہٰذا ان کو نہیں بنانا چاہیے. تو دیٹس جو وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک صحیح ڈیبیٹ ہے جس پر ہوا, اور پھر فیصلہ کیا, بنا دیا اور آپس میں بحث کر اور ہمارے ہاں ڈیفینیٹلی 2 الگ گروپس تھے. ایک گروپ یہ سمجھتا تھا نہیں بنانا چاہیے, ایک گروپ سمجھتا تھا بنانا چاہیے. تو انسان جب ساتھ چلتے ہیں تو ایک دوسرے کا اوپینین
ضروری نہیں ہے کہ سب کا ہم آہنگ ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل یونانیمس اوپینین ہو جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس میں یونانیمس اوپینین قوم کا نکلتا ہے. تو بعض چیزوں میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے, بعض چیزوں کے اندر ذرا سا ڈیبیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جس عہدے پر بیٹھے ہیں صدر پاکستان کا عہدہ, ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ کافی عرصے سے چل رہی ہے, آج کل پھر اس کی آپ کو سنوائی ہوگی, وہ یہ کہ اس ملک کے لیے پارلیمانی نظام ٹھیک نہیں ہے. بڑے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پر ہونا چاہیے صدارتی نظام, یہاں پر وہی ڈیلیور کر سکتا ہے, پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. بطور صدر پاکستان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک با اختیار صدر کی ضرورت ہے یا ایک مضبوط اور جمہوری پارلیمان کی؟ میں آپ کو ایک اچھا مزیدار سا واقعہ سناؤں ریسنٹ دنوں کا, کہ جب یہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تو میں ان سے بات کر رہا تھا بہت ساری چیزوں پر. تو وہ کہنے لگے, ہم ڈسکس کر رہے تھے نظام. میں یہ کہہ رہا تھا ان کو کہ جہاں بادشاہت ہے وہاں اگر آپ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے حل تلاش کر دیتے ہیں, بادشاہ ہے, مطلب ساری چیزوں پر ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے گھر میں ایک کتاب دیکھی تھی سسٹمز آف گورننس پر, اور وہ مونارکی کے اعتبار سے کہنے لگے کہ میں نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ مونارکی جو ہے ایک تلوار کی طرح ہے, اگر صحیح طرف گرے گی تو وہ اچھا کام کرے گی, غلط طرف گرے گی تو وہ نقصان پہنچائے گی. تو وہ بھی ایک سسٹم ہے مونارکی, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ایک شخص پر ڈپینڈ کرتی ہے ساری قوم کہ یہ ولی عہد ہے یا یہ بادشاہ ہے, یہ اچھا ہوگا تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. جب ضیاء الحق صاحب آئے مثال کے طور پر تو بہت بڑا سارا حصہ پاکستان کا یہ سوچنے لگا کہ نماز پڑھتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو بے ایمانی نہیں ہوگی, بددیانتی نہیں ہوگی. وہ ایک دور تھا, لوگ امید کرتے ہیں. جہاں تک نظام کا تعلق ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ افراد پر چلتا ہے معاملہ. اچھا, اور کوئی بھی نظام ہو, چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو, چاہے کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہو, بعض جگہوں پر انگلینڈ میں کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے, سیٹسفائیڈ ہیں وہ لوگ, ہے نا. تو جو بھی ہو وہ افراد پر چلتا ہے. تو اگر اچھی طرح سے چلایا جائے تو پارلیمانی نظام اچھا ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کون سا نظام جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے؟ ہماری جب پارٹی بنی تو میں سمجھتا ہوں کئی سال ہم اپنی پارٹی کے اندر ڈیبیٹ کرتے رہے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو. ہمارے ہاں عمران خان صاحب بہت ہی پاپولر آدمی تھے, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جب تک صدارتی نظام نہیں آئے گا تو یہ نہیں الیکٹ ہوں گے, تو لہٰذا ایک باعث اس اعتبار سے بن رہا تھا. مگر پارلیمانی نظام میں بھی عمران خان چیف پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے. تو نظام کوئی سا بھی ہو, یہ ایک غلط بحث ہو جاتی ہے کہ جی چینج کرو, اور اگر کوئی نظام چینج کرے گا تو پہلے تو 2/3 میجورٹی لے کر آئے گا, ہے نا. اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے اعتبار سے بہت سارے پروٹیکشنز ڈالنے پڑیں گے جو آئے گا. مثال کے طور پر ایک میجورٹی پروونس ہے, اگر پریسیڈنشل نظام آئے گا تو سارا پاکستان الیکٹ کرے گا, تو جو چھوٹا صوبہ ہوگا اس کی تو سے بہت ہی کم ہو جائے گی صدر کے الیکشن کے. پارلیمنٹ کے اندر تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. ہمارا آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہماری پارٹی نے جب الیکشن کے بعد معاہدے کیے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ, تو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے اس کا میں نے دستخط کیے تھے, اس کے اندر بہت سارے بلوچستان کے ایشوز کو ہم نے پرائرٹی دی. پی ٹی آئی کی بھی پرائرٹی وہ تھی اور ان کی بھی پرائرٹی وہ تھی, تو اہمیت اختیار کر گئے. اسی طرح سے جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے کولیشن میں ان کو شامل کیا تو ان کے ساتھ بھی ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ انصاف کا نظام بنے جس کے اندر اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے مل کر چل سکیں, اور اگر کہیں ڈپریویشنز ہیں تو ان کو ہینڈل کریں. ہماری بھی وہی خواہش تھی. تو یہ پارلیمانی نظام کے اندر یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بھی اچھی ہیں. تو ہر نظام جو چلا رہا ہے, جو ہیڈ کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. رائٹ, ایک بریک لیتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. انٹرویو جاری ہے, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی مسلسل ایک الزام لگا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس نیت سے آئی ہے, یہ انٹینشن لے کر آئی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ایز صدر پاکستان, جس طرح پہلے بات ہوئی کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کے دستخط کے بغیر کچھ ایسا نہیں ہو سکتا, تو آج آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ہے, تردید کر سکتے ہیں ان کے اس الزام کی؟ میں بالکل واقف نہیں ہوں کوئی ایسی بات کہیں ڈسکشن میں آئی ہے, اور نہ ہی انٹینشن ہو سکتا ہے, کیونکہ اوریجنل 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی 18ویں ترمیم نے عکاسی کی ہے.
اچھا یہ کنسٹیٹیوشن ایک مرتبہ ایک کنسنسس بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کر کے کہیں اور جایا جائے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ 18ویں ترمیم اور یہ جو لسٹ تھی جو نیچے واپس صوبوں کو گئی، یہ انویژن تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو چیزیں نیچے گئیں، صحت نیچے ہے مثال کے طور پر، پروونسز کے پاس گئی، اور ایجوکیشن پروونسز کے پاس گئی، جو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں پروونشل سبجیکٹس نہیں ہونا چاہیے. سبجیکٹس ہیں یہ. اچھا اس میں صرف ایک بات یہ ہے، دو چیزیں آپ سوچ لیجیے جس کے اندر فیڈریشن اور مرکز کی ذمہ داری ہے. ایک یہ کہ مرکز بین الاقوامی طور پر معاہدے کرتا ہے، چاہے صحت پہ کرے، پولیو پر کرے مثال کے طور پر، صحت پر کرے، پریونشن پر کرے، یا تعلیم پر کرے، یا کسی اور چیز ایسے قانون پر کرے جو بین الاقوامی طور پر ہم اگری کریں، لیبر لاز کے اعتبار سے، جو کہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. مگر پروونسز یورپین یونین سے معاہدہ نہیں کریں گے، پروونسز امریکہ سے معاہدہ نہیں کریں گے، پروونسز یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے. معاہدہ مرکز کرے گا، اور مرکز پھر صوبوں کے اشتراک کے ساتھ اس بات کو حل کرے گا. تو مرکز کا رول ہوا، اسٹینڈرڈائزیشن میں بھی ہوا. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے مثال کے طور پر، صحت صوبائی ہے، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل مرکز میں ہے. اچھا جب مرکز میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عارف علوی کی گریجویشن سندھ کے اندر اس سٹینڈرڈ پر ہو اور آپ کی گریجویشن فلانی جگہ پر کسی اور سٹینڈرڈز ہو. سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا بھی مرکز کی ذمہ داری ہے. بٹ جب سپریم کورٹ نے کچھ ہسپتالوں کو واپس مرکز کو کیا تو اس میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ کچھ معاملات کے اندر 18ویں ترمیم کی تشریح بھی غلط کی گئی ہے. نہیں 18ویں ترمیم کے اندر دیکھیں زیادہ سے زیادہ، میں ایک بات تو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آئین بنا نا، اس کے اندر امینڈمنٹس تو ہوتے رہے جی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم تجربہ بڑھے گا، ہمارا فیکچول ورکنگ کرتے وقت احساس ہوگا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا. اسی طرح سے 18ویں ترمیم میں امپروومنٹ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، مگر وہ فیڈرلزم والی کیفیت نا کہ ساری ایک فیڈریشن ایک یونٹ بن جائے، یہ غلط بحث ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو چینج ہونی چاہیے، کچھ کلوزز ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں بعض ترامیم کے اندر صوبوں کو زیادہ اختیار ملنا چاہیے، بعض ترامیم کے اندر صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے، بعض ترامیم کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ فیڈریشن کو اسٹرینتھن کیا جائے کہ نہیں بھائی ان ڈائریکشن اسٹینڈرڈز کے معاملے میں فیڈریشن کا ذمہ داری زیادہ آئے گی اور باقی امپلیمنٹیشن میں صوبوں کی آئے گی. تو یہ تو مسلسل ایک ڈیبیٹ ہے، کوئی واپس لینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، صوبے خوش بھی نہیں ہوں گے اس بات پر. ٹھیک ہے. اچھا ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انٹرو میں آغاز میں، کیونکہ آج کا ایک ہم نے انسیڈنٹ دیکھا، اس کا میں نے ذکر بھی کیا، نیب ہیڈ کوارٹرز کے باہر جو کچھ ہوا، پھر سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ان کا اتفاق بڑھ رہا ہے، بھائی چارہ بڑھ رہا ہے، اور وہی کبھی نئے عنوانات ہیں، کبھی پرانے عنوانات ہیں، لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کیا جا رہا ہے. وہ احتساب کو یا نیب کو نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ نیکسس ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سب کروا رہے ہیں. جمہوریت کو خطرہ بھی قرار دے دیا پی ٹی آئی کو. سو ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کہاں جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں کنونس ہوں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں. جمہوریت بڑی مستحکم ہوئی ہے، اور جمہوریت مستحکم ہوئی ہے کیونکہ سارے ادارے جو ہیں اب ان کو وہ کام کر رہے ہیں جو نیشن بلڈنگ کا ہے. اور میں میڈیا کے اعتبار سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے جس ذمہ داری کا احساس دلایا، ذمہ داری کے ساتھ پچھلے 2 مہینے کے اندر اس کرمش کے اندر رول ادا کیا، بہترین رول ادا کیا. مگر میں میڈیا کے حوالے سے میں بھول نہ جاؤں، میں کچھ اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت بڑا ایشو ہے میل نیوٹریشن اور اسٹنٹنگ. آپ واقف ہیں 40% وزیر اعظم نے بھی اپنی پہلی تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار بتانا چاہیے. اور میل نیوٹریشن ہے، اور ماں کا میل نیوٹریشن سب سے زیادہ، اس کی بنیاد پر بچے کا میل نیوٹریشن ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریسٹ فیڈنگ کا پرچار ہونا چاہیے، چاہے مسجد کے ممبر سے بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز بریسٹ فیڈ آلسو، ہے نا، تو مسجد کے ممبر سے بھی ہو. اور پریونشن جو ہے، بیماریوں سے بچنا، کوئی 46% برڈن ہے پاکستان کا کمیونیکیبل ڈیزیز. کمیونیکیبل ڈیزیز ان ڈیزیز کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے طہارت نہ ہو، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چلتی ہے مثال کے طور پر، اور 46% برڈن ہے. تو میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کے اعتبار سے، ہاتھ دھونے کے اعتبار سے، وضو کرنے کے اعتبار سے، جتنا صحت پر ہم اپنے سارے ہتھیاروں کو استعمال کر کے بیماریوں کا مقابلہ کریں تو بہت اچھا ہے.
تو سٹنٹنگ کے اعتبار سے، میل نیوٹریشن کے اعتبار سے، پریونشن اور ڈیزیز کے اعتبار سے ایک بہت بڑا رول ہے جو میڈیا پلے کر سکتا ہے. لوگ واقف نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو فریکوینٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بریسٹ فیڈنگ عورتیں نہیں کرتی ہیں تو فریکوینٹلی پریگننٹ ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحت امپروو کیے بغیر دوسری پریگننسی میں چلی جاتی ہیں. وہ جو آپ نے آلریڈی ایک سجیشن دی کہ اس پہ پھر چینلز کو پابند کیا جائے پیمرا کی طرف سے، کہ ایک خاص وقت جو ہے وہ مختص کیا جائے ان چیزوں کے لیے. خود ان چیزوں کا خیال ہوگا، آپ کو پابند کرنے کی کیا ضرورت؟ صرف ہر چیز جو ہے وہ اینکرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا، کچھ اونرز بھی ہیں، تو پابندی آپ سمجھ گئے کن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کیونکہ نئے پاکستان کی جب بحث ہوتی ہے نا تو اس پہ سارے کا سارا آپ لوگوں کا دار و مدار کرپشن کا، ایک ظاہر ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے، کفایت شعاری کرنی ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ اکانومی کو درست کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا نام لے لے کے بہت زیادہ بات کی جاتی تھی، بٹ کچھ اگر چیزیں آپ کو دیکھوں میں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2019 میں مہنگائی کی شرح وہ کہتے ہیں 8.2% ہے، جو کہ گزشتہ 56 ماہ میں بلند ترین سطح پر ہے. 3.2% تھی پچھلے سال فیبروری میں. سو ایک طرف یہ ہے، پھر 8 ماہ میں ٹیکس کلیکشن وہ کہتے ہیں 233 ارب کا خسارہ ہوا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ خسارہ ہے. گیس، پیٹرولیم قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے. سو یہ کس حوالے سے نیا پاکستان ہے وین اٹ کمز ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ ان کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیے، اگر آپ نے انفلیشن اس منتھ کا پچھلے سال کے مہینے سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کرائیٹیریا پہ مت کیجیے، اس کرائیٹیریا پہ کریے کہ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی تو پہلے 4 ماہ میں انفلیشن کی کیا کیفیت تھی، پھر 5 ماہ میں، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تب کیا کیفیت تھی. اور آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو میں یاد دلا دوں کہ مشرف صاحب نے پرائسز تیل کی اوپر گئی تھیں، اس کے باوجود کیونکہ الیکشنز قریب آ رہے تھے تو انہوں نے قیمت بڑھائی نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیپلز پارٹی آئی تو اچانک انفلیشن ہوا. اچھا، جب یہ الیکشن قریب آتا ہے تو حکومتیں یہ کوشش کرتی ہیں کنٹرول کرتی ہیں، اور اس کا برڈن جو ہے وہ اگلی حکومت برداشت کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر قابو ہوگا، آئے گا، اور اس کے اندر پاکستان جس طرف جا رہا ہے وہ بہت اچھا. ایک تو پاکستان کا جیو پولیٹیکل امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے نا، یہ حالات کی وجہ سے بنی. اللہ کا احسان ہے نا کہ وہ جہاز بھی پاکستان میں ہی گرا، انڈیا میں گرتا تو انڈیا کہتا کہ جی ہمارے یہاں گھس کر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا کہ آپ کی عزت، سول ملٹری ریلیشنز بھی آپ کے اس دفعہ جو ہیں غیر معمولی اچھا اور بہت ضروری ہیں. دیکھیے نا، میں کہتا ہوں کہ ہر لیول پر، یعنی ہندوستان نے حملہ کیا، ہم پہلے سے کہتے رہے کہ مت کرنا مت کرنا مت کرنا، وہاں ایک ہسٹیریا چلا، انہوں نے حملہ کیا، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر کرو گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، وہ ریئیکشن ہوا، اس میں جہاز گرا. پھر سول ملٹری ریلیشنز کا اچھے ہونے کا کمال یہ ہے کہ امیڈیٹلی ایک نتیجے پہنچے کہ پائلٹ کو رہا کرنا ہے، اور اس میں دونوں میں انڈرسٹینڈنگ رہی اور ہونی چاہیے. سول ملٹری ریلیشنز یہی ہے کہ اچھا مشورہ ملے اور دونوں اگری کیا اور وہ واپس کیا. تو آپ نے یعنی امکان تھا جنگ بڑھنے کا، آپ نے اس کو ہینڈل کر لیا. تو پاکستان کی ساری چیزیں بڑی پازیٹیو جا رہی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں انویسٹمنٹ کا کیا تعلق ہے. کمپنیز آئی ہیں، میں نام اب بار بار نہیں لے سکتا، کمپنیز پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ کرپشن پرسیپشن اب کم ہوا تو ہم یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. جب ولی عہد آئے شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے نجی طور پر مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم ایسی جگہوں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں کرپشن نہ ہو. اور انہوں نے کہا جی آپ اور پرائم منسٹر اور یہ ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت جو ہے کرپٹ نہیں ہوگی، تو لہٰذا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہے صحیح سمت پہ. اچھا، ون لاسٹ کوسچن ٹورڈز دی کلوزنگ. آج ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے. ڈینٹسٹ ہیں آپ، ہمیشہ یہ انیشیٹو بھی غالباً آپ ہی کا تھا. جی ہاں. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں تک پہنچا انیشیٹو؟ یہ 2007-8 میں الیکٹ ہوا تھا ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن میں، تو میں نے یہ انیشیٹ کیا تھا کہ ایک دن ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے منایا جائے تاکہ لوگ فوکس کریں. بہت ساری بیماریاں، دانتوں کی تو 90% بیماریاں پریونٹیبل ہیں. اچھا، اور یہ غریب ملک ہے، غریب ملک میں ہر ایک کا علاج ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دانتوں کے ساتھ ساری عمر رہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگر آدمی دانت صاف رکھے تو ساری عمر اس کے دانت چلیں گے. 2 بڑی بیماریاں ہیں، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کر دوں. ایک پائریا، مسوڑوں سے خون آتا ہے، دانت ہلنے لگتے ہیں، اور کیڑا لگنا. اگر برشنگ صحیح طرح سے ہو دن میں 2-3 مرتبہ تو یہ چیزیں پریونٹ ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-22 احادیث ہیں، جب اٹھتے تھے رات کو تو مسواک کرتے تھے. امیجن کریں یار، کانشیسنس کے منہ سے بو نہ آئے. امیجن کریں 1400 سال پہلے
جب وضو کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے, مسواک یہاں لگا کر بھی رکھتے تھے کہ جب موقع ملے تو مسواک کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اورل ہیلتھ کے اعتبار سے برش کرنے میں سارا آپ کا ٹریڈیشنل اسوہ حسنہ بھی یہی کہتی ہے اور آج کل کی دنیا بھی یہی کہتی ہے. اسی طرح سے طہارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اسوہ حسنہ ہے, ہاتھ صاف رکھنا, سینیٹیشن اتنا بڑا ایشو انڈیا اور پاکستان میں ہے سینیٹیشن کے اعتبار سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے اور آپ نے میڈیا نے اس کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر لیا نا, لوگوں کو بتا دیں کہ سینیٹیشن کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے کچھ چیزوں کی احتیاط کر لو, تو ایک بہت بڑا برڈن ہم پر میڈیا کے کردار پہ بھی آج آپ نے کافی بات کی ہے, اور ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے پہ بھی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کا میسج سن لیا اور اپنی حکومت کے مختلف پہلوؤں پہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.